मक्का है, इससे आपको पिछली 30 आयतें भी समझ आ जाएंगी। इन तजतनिबू कबाइरा, अगर तुम बचते रहो कबाइरा बड़े कामों से, मा तुनहून अन्हु जो इससे तुम्हें मना किया गया है, अगर तुम बचते रहो बड़े गुनाहों से जिनसे तुम्हें, जरा ऊंचा बोला करो ना यार, जिनसे तुम्हें, तो नुकफ्फिर अन्कुम सय्यआतिकुम, तो हम खत्म कर देंगे तुम्हारी छोटी बुराइयां। छोटी हम वैसे ही माफ कर देंगे, सगीरा हम, कबीरा से बचते रहो, सगीरा हम तुम्हें माफ कर देंगे। इसमें बड़ी बड़ी लंबी बहसें हैं, तफसीरें भरी पड़ी हैं, और मैं कल से लगाऊं पढ़ने, पर आपको मैं आज इंशाल्लाह इतना आसान करके बताऊंगा कि आप सारी उम्र मुझे दुआएं देते रहेंगे। पर तर्जमा याद कर लें कि अगर तुम बड़े गुनाहों से बचो जिनसे तुम्हें मना किया गया है, तो छोटे हम वैसे ही माफ कर देंगे। तो छोटे हम, अब छोटों की माफी की शर्त क्या है? बोलो बोले 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 माशाल्लाह 5वां सिपारा है, अब तो आपको बड़ा इल्म आ चुका है भाई। हाँ, छोटे गुनाहों की मगफिरत की शर्त क्या रखी है कि बड़े गुनाहों से बच जाओ जिनसे मना किया गया है, तब छोटे माफ कर देंगे। बोलिए, तब छोटे माफ कर देंगे। पहले तो जरा ये समझ ले कि इसकी हकीकी शान क्या है, आपको बड़ा लुत्फ आएगा। आपको एक फरमान सुनाऊं, सैयदना अब्दुल्ला इब्ने मसऊद पढ़िए रज़ी अल्लाह, हाय हाय हाय, कमाल का फरमान है जी। सैयदना अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि सूरतुन निसा की 5 आयात ऐसी हैं कि इन 5 आयात के बदले में अगर मुझे सारी दुनिया और जो कुछ दुनिया में है वो दौलतें भी मिल जाए तब भी कम है, और ये 5 आयात मेरे लिए सबसे आला है। बोलिए, ये 5 आयात मेरे लिए, तो आप नोट कर लें। नंबर 1, हाँ, हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद कहते हैं कि जब लोग इन आयतों से गुजरेंगे तो उनको मेरे वाली खुशी नसीब हो जाएगी, जो मुझे मज़ा आ रहा है उनको भी मज़ा, तो वो इकट्ठी कर दी गई है। पहली, ज़रा तवज्जो से सुनिएगा जी, इन तजतनिबू कबाइरा मा तुनहूना अन्हु, पहली तो यही आयत है जो मैं जिस पर दरस दे रहा हूँ। नंबर 2, इन्नल्लाह ला यज़लिमु मिस्काल ज़र्रतिन, कि अल्लाह ताला किसी पर ज़र्रा बराबर भी जुल्म है। ये इसी सूरत की आयत नंबर 40 है। बोलिए, आयत नंबर है। और आगे तीसरी, इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युशरक बिही, इसी सूरत की आया नंबर 48 कि अल्लाह कहता है कि मैं शिरक माफ नहीं करूंगा, बाकी जो गुनाह चाहूंगा माफ कर दूंगा। कितनी होगी भाई? 3। चौथी, वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, सुभान अल्लाह, इसी सूरह निसा की आया नंबर 64 अल्लाह फरमा रहा है कि मेरे महबूब जब इनसे अपनी जानों पर जुल्म हो जाए और ये आपकी बारगाह में हाजिर हो तो आप इनके हक में मेरी बारगाह में इस्तिग़फ़ार किया करें। जब आप करेंगे तो मैं इनके गुनाहों को माफ़ फरमा दूंगा। ये आएगा अपने मकाम पे, मैं इसकी तफसीर करूंगा जी। नंबर 5, वमन यअमल सूअन औ यज़लिम नफ्सहु, ये है आयत नंबर 110। बोलिए, आयत नंबर 110। ये है वो 5 आयतें जो अब्दुल्ला इब्न मसूद फरमाते हैं कि मेरे लिए सब हर दौलत से बड़ी दौलत है। बोलिए, हर दौलत से बड़ी दौलत है। अब भाई वो कबीरा सगीरा पर यहाँ एक कमाल की बात आ रही है। कबीरा किसको कहते हैं, सगीरा किसको कहते हैं? 2 तफसीरें बताता हूँ, एक हदीस, और सारा मसला आपके सामने निखर के आ जाएगा। तवज्जो से सुनिएगा। उलमा कहते हैं कि जिस बद किरदारी पर, जिस गुनाह पर सजा आए, बोलिए अल्लाह की लानत बरसे या जहन्नम की सजा है, वो सब कबायर हैं। वो सब क्या है जी? कबीरा गुनाह, बड़े हैं। किसी भी गुनाह पर, जैसे माँ बाप की नाफरमानी है, कत्ल है, ज़ना है, शराब है, लवातत पसंदी है, वगैरह वगैरह, नमाज का छोड़ना है, कोई 70 के करीब उलमा ने सारी फहरिस्त दी है। मैं चूँकि इनका खुलासा देना चाहता हूँ, इतना तो वक्त नहीं। और जिस किसी गुनाह पर सिर्फ सज़ा नहीं आई है, नापसंदीदगी का इजहार किया गया है, उसको सगीरा कहते हैं। बोलिए, उसको। और बाद उलमा ने एक अजीब तफरीक की है। वो कहते हैं कि हर वो गुनाह
جس پر بندہ اصرار کرے، بولیے بندہ اصرار کرے، وہ پھر صغیرہ نہیں رہتا، کبیرہ ہو جاتا ہے۔ بولیے پھر وہ صغیرہ کبیرہ ہو جاتا ہے، بار بار کرتا ہے، بار بار۔ ایک مجلس میں مجھ سے کسی آدمی نے پوچھا کہ جب ہم بار بار کرتے ہیں تو اللہ نے پھر بھی توبہ کا دروازہ رکھا ہے، تو پھر یہ تو صغیرہ ہی رہا، کبیرہ تو نہ بنا۔ میں نے کہا بھائی بار بار ایک گناہ کو کرنا یہ تکرار ہے، اصرار نہیں ہے۔ بولیے یہ اصرار ہے؟ اصرار کیا ہے کہ آپ اس گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھیں، اس گناہ کو، جیسے یہ لوگ داڑھی مڈانے کو گناہ سمجھتے ہیں، آگے سے کسی پتہ نہیں کس خناس قسم کے بدبخت نے ان کو یہ بتایا ہے جی یہ سنت ہے، رکھ لو تو ثواب ہے، نہ رکھو تو کوئی گناہ۔ پہلے تو یہ بتاؤ کہ سنت کی یہ اوقات ہے، سنت کی یہ حیثیت ہے کہ کر لو تو ثواب ہے، نہ کرو تو نہ کرو۔ اور داڑھی سنت نہیں ہے، یہ واجب ہے۔ بولیے یہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ پر جب آپ نے اس کو گناہ سمجھنا ہی چھوڑ دیا، جب دل میں شرمندگی نہ رہی مڈانے پر، کٹانے پر، تو پھر یہ صغیرہ، جیسے آپ ایک ماچس کی تیلی جلاتے ہیں اس وقت تو وہ چھوٹی ہے، بولیے اس وقت وہ، پر اگر اس سے کسی کا گھر جل جائے، بولے نا پھر، اگر اس سے کسی کی پکی تیار فصل جل جائے تو جناب وہ پھر تیلی چھوٹی۔ ہاں اسی طرح ہر گناہ اصل میں تو اللہ رسول کی ناراضگی ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ سانپ بڑا بھی سانپ ہے اور چھوٹا بھی، بچھو بڑا بھی بچھو ہے اور چھوٹا بھی، ہر گناہ سانپ اور بچھو سے زیادہ خطرناک ہے، ہمیں بچنا چاہیے۔ بعض علماء نے یہ تفسیر کی ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور ایک پہلے حدیث سنیں پھر اس کی ایک اور جواب دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ کبیرہ گناہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرو۔ بولیے اللہ کے ساتھ شرک ہے، کیونکہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانے والے کافر ہوتے ہیں، اور مشرک اللہ سے مایوس ہوتا ہے اس لیے تو در در پہ جاتا ہے۔ اگر اس ظالم کو اللہ سے امید ہو تو کسی در سے مانگنے کی کیا ضرورت پڑی ہے، کسی اور سے مانگنے کی ضرورت ہے؟ جب تک یہ عقیدہ رہے کہ دینے والا اللہ ہے، وہ کسی اور جگہ جھک مارتا ہی کیوں ہے؟ تب مارتا ہے نا کہ یہ تو میرا سنتا نہیں معاذ اللہ۔ جب یہ کہا تو مایوس ہو گیا تو پھر یہ کام کافروں والا ہے، بولیے مسلمانوں والا۔ نمبر 2 فرماتے ہیں کہ اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہو جانا، بولیے اللہ کی تدبیر سے، ہاں جی، اللہ کی خفیہ تدبیریں ہیں جن سے ہر وقت اولیاء اللہ خوف زدہ رہتے ہیں، نہ جانے آگے کیا ہونے والا ہے، نہ جانے آگے کیا ہونے والا ہے، کل میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، نہ جانے مجھے مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا، مجھے کس حالت میں موت آئے گی، میرا حشر کیا ہوگا، میرا کہیں کوئی جنازہ بھی پڑھائے گا کہ نہیں پڑھائے گا، مجھے کو کفن بھی دے گا کہ نہیں دے گا، مجھے کو قبر میں بھی اتارے گا کہ نہیں اتارے گا۔ فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، اللہ کی خفیہ تدبیروں سے وہی غافل ہوتے ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہوتے ہیں۔ نمبر 3 والدین کی نافرمانی کرنا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ نمبر 4 کسی انسان کو ناحق قتل کرنا، فجزاؤہ جہنم، اس کا بدلہ کیا ہے جی؟ یہ بھی ہے۔ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا، پاک دامن عورتوں پر، کیونکہ جنہوں نے حضرت عائشہ پر تہمت لگائی تھی اور جو بدبخت آج بھی ان پر وہ تہمت قائم رکھتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ان کی دنیا پر بھی لعنت ہے اور ان کی آخرت میں بھی ان پر ہے، تسی بھی پا چھڑو اللہ نے جو پائی ہے، ان کی دنیا میں بھی ان پر لعنت ہے اور آخرت میں بھی ان پر ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہے۔ تو عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کبیرہ گناہ یہ ہے یتیموں کا مال کھانا، کیونکہ اسی صورت میں آپ آیت نمبر 10 میں سن چکے ہیں انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، کہ جو یتیموں کے مال کھا رہے ہیں اپنے پیٹوں کو جہنم کی آگ سے بھر رہے ہیں۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ فرماتے ہیں میدان جنگ سے بھاگنا، بولیے میدان جنگ سے
وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَ، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے سود کھانا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ، جو یہ سود کھا کھا کے مریں گے قیامت والے دن میرے سامنے کھڑے ہونے کے لائق بھی نہیں ہے۔ اچھا جی آگے ہے جادو کرنا، بولیے جادو کرنا، اور آگے ہے جی بدکاری کرنا کہ یلقا اسامہ، یہ بہت برا کام ہے، اور آگے فرمایا جھوٹی قسم اٹھانا، ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 77 میں گزر چکا ہے کہ جو اپنی قسموں کو بیچتے ہیں، اپنی وعدوں کے بدلے میں دنیا کماتے ہیں، قیامت والے دن ان کا کوئی حامی و مددگار نہیں ہوگا، اللہ ان کی طرف نظر نہیں کرے گا، کلام نہیں کرے گا، ولا یزکیہم، اور ان کو پاک بھی، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ آگے حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا خیانت کرنا، بولیے وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ قیامت والے دن جب بھی کوئی خائن اٹھے گا تو اپنی خیانت کے ساتھ آئے گا، تو یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنا، فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ، قرآن میں آ رہا ہے توبہ آیت نمبر 35 میں کہ ان کے مالوں سے ان کو اللہ سزا دے گا، ان مالوں کو گرم کر کر کے ان کو تپا تپا کے عذاب دیا جائے گا۔ اور فرمایا جھوٹی گواہی دینا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، یا شہادت چھپا دینا، جھوٹی گواہی چھپانا بھی حرام ہے اور جھوٹی گواہی بیان کرنا بھی۔ شراب پینا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، جان بوجھ کر نماز چھوڑ دینا، بولیے یہ بھی۔ اور فرمایا وعدہ توڑنا، رشتہ داریوں کو ختم کرنا، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ لعنہم اللعنۃ ولہم سوء الدار، سورۃ الرعد آیت نمبر 25 میں آ رہا ہے کہ ان پر لعنت ہے اور ان کا ٹھکانہ بھی بہت برا ہے۔ سیدنا ابن مسعود فرماتے ہیں جب ان سے پوچھا گیا کہ کبیرہ گناہ کیا ہے، انہوں نے فرمایا کہ سورہ نساء کے پہلی آیت سے لے کر 30 آیتوں تک جو کچھ بیان ہوا ہے، اگر اس میں سے کوئی ایک بھی گناہ ہو گیا تو وہ کبیرہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ حق مہر کے مسئلے، وراثت کے مسئلے، اس میں کوئی بھی ڈنڈی ماری تو کیا ہوگا جی؟ گناہ کبیرہ۔ ذرا سارے بولے گناہ کبیرہ۔ اب میں آپ کو آخری بات عرض کرنا چاہتا ہوں اور سارے درس کا نچوڑ، آیت کو پھر ذہن میں لائیے کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، کہ تم اگر بڑے گناہوں سے بچ جاؤ تو چھوٹے میں معاف کر دوں گا۔ بڑا اور چھوٹا کیا ہے سمجھیے؟ زنا بڑا گناہ ہے، بولیے زنا کیا ہے؟ اب یہ زنا تو بڑا گناہ ہے۔ زنا کس کو کہتے ہیں؟ وہ عمل آپ جانتے ہی ہیں، وہ زنا ہے، خاص عمل ادخال الفرج بالفرج، عورت اور مرد کا ملن بغیر نکاح کے، وہ کیا ہے جی؟ سارے بولے۔ اب یہ بڑا گناہ ہے، اس تک پہنچنے تک جو پاپڑ بیلتا ہے زانی، وہ صغیرہ ہے، بولیے وہ کیا ہے؟ مثال کے طور پہ دماغ میں سوچی، یہ بھی صغیرہ ہے، اور اس کے لیے آنکھ سے اس کو برا دیکھا، یہ بھی صغیرہ ہے، یہ چل کے آیا، پھر اس نے موقع تلاش کیا، اللہ کہتا ہے بڑے سے بچو گے تو یہ سارے، اگر اس نے زنا نہ کیا تو یہ سارے معاف ہیں، بولیے سارے۔ اور اگر یہ ان سب ذرائع کو استعمال کر کے برائی تک پہنچ گیا، بدکاری کر بیٹھا، اب وہ چھوٹے بھی معاف ہے اور وہ بھی صغیرہ رہے، وہ کبیرہ بن چکے ہیں۔ ایک ہے کسی کو قتل کرنا، یہ کبیرہ گناہ ہے، بولیے یہ کیا جی؟ کبیرہ گناہ ہے، پر قتل سے پہلے جو کچھ کیا وہ سب صغیرہ ہے۔ پلاننگ کی، صغیرہ گناہ ہے، اس کو کوئی دھوکہ ووکہ دیا، صغیرہ گناہ ہے، یہ چل کے اس کو قتل کرنے جا رہا ہے، یہ صغیرہ گناہ ہے۔ اب اگر بغیر قتل کیے لوٹ آیا تو یہ معافی ہو جائے گی، بولیے یہ معافی، یہ ہے وہ صغیرہ گناہ جو معاف ہوں گے۔ پر اگر یہ ظالم قتل تک پہنچ گیا، قتل کر بیٹھا، تو پھر یہ پچھلے بھی معاف ہے، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے بڑوں سے بچو گے تو چھوٹے معاف کروں گا۔ اب آپ کو کچھ سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی؟ ایک بادشاہ بڑا نیک تھا، نماز پڑھتا تھا، تہجد پڑھتا تھا، اشراق پڑھتا تھا، اور ہر وقت مصلی پر بیٹھتا تھا۔ اب لوگ رشوت لے کے آتے تھے تو وہ تسبیح پھیر رہا ہوتا تھا،
اور اشارے سے کہتا تھا. اب آپ سمجھ گئے کہ میں تسبیح کر رہا ہوں, تم یہ پیسے ادھر رکھ دو, کام تمہارا ہو جائے گا. اب وہ سارے پیسے مصلے کے نیچے دیتا جاتا تھا, تسبیح بھی پڑھ رہا ہے, بولیے نا, اشراق بھی, اور رشوت بھی کھا رہا ہے. اب جب اٹھا تو مصلے سے نکال لیے, بولیے مصلے سے, اور کیا سمجھا کہ میں بڑا نیک ہوں, کیا سمجھا میں بڑا نیک ہوں. تو جب بھائی اس نے وہ بڑا جرم کر لیا تو اب چھوٹی نیکیاں بھی قبول ہیں. اللہ کہتا ہے پہلے بڑوں سے تو بچو نا, اور پھر ایک آپ بھی اصول یاد رکھیں اور میں بھی, کہ ہر نیکی کرنا فرض نہیں ہے پر ہر گناہ سے بچنا فرض ہے. ہر نیکی کرنا فرض ہے تو نیکی چھوٹتی چھوٹ جائے پر گناہ نہیں ہونا چاہیے. بولیے گناہ, ہاں یہ اصل اسلام کا مدعا اور مقصد ہے. اب کلب کس کو کہتے ہیں؟ کلب چھوٹے کاف سے کتا, بڑے 2 نقطوں والا کاف ہو تو دل, اور اگر چھوٹا ہو تو پھر کیا؟ کتا. تو کتے کی ایک عجیب عادت دیکھی ہے کہ ظالم الٹی بھی کھا لے گا, گندگی بھی کھا لے گا, پر جب پیشاب کرتا ہے تو ٹانگ اٹھا لیتا ہے کہ مجھ پہ چھینٹا. بولیے نا, بعض لوگوں کا کلابی قسم کا تقوی ہوتا ہے یہ کتے والا, کہ ہر حرام کھائیں گے, ہر برائی کریں گے, اور نماز بھی نہیں چھوڑیں گے, عمرہ بھی نہیں چھوڑیں گے, اور حج زکوٰۃ بھی نہیں چھوڑیں گے, اور کوئی گناہ کا موقع بھی ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے. تو یہ تو بھائی وہی بات ہو, ہاں یہ کھائیں گے تو حرام, شراب بھی پئیں گے, زنا بھی کریں گے, اور ساتھ آ کر کہیں گے مولوی صاحب ذرا بتاؤ نا مسواک کا سنت طریقہ کیا ہے. نہیں سمجھے ہو؟ اور مولوی صاحب پانی کتنے سانسوں میں پینا چاہیے؟ تو وہی کلابی تقویٰ ہو گیا نا, کہ تو جو بڑے بڑے جرم کے بارے میں تو کچھ نہیں پوچھتا. سیدنا عبداللہ بن مبارک طواف کر رہے تھے نا کعبہ میں, تو کسی نے پوچھا حضرت حالت احرام میں اگر مجھ سے مکھی گندی مر جائے تو کوئی جرمانہ تو نہیں ہوگا, کوئی گناہ تو نہیں؟ فرمایا ہوئے اتنا بڑا متقی کہاں سے آیا ہے؟ کہنے لگا جی کوفہ سے. کہاں سے؟ فرمایا تف ہے تم پر, نبی کے نواسے کو شہید کرتے وقت تو مسئلہ نہیں پوچھا تھا, جنتی جوانوں کے سردار کو شہید کر دیا اور آج مکی کے بارے میں پوچھتے پھر رہے ہو. تو بعض لوگوں کو بڑی فکر ہوتی ہے چھوٹے چھوٹے مسئلوں کی, اور وہ نوٹ کریں گے مولوی صاحب کا پاؤں سیدھا نہیں ہے, مسلح سیدھا نہیں ہے, اس بیچارہ یوں بیٹھا ہے وہ بیٹھا ہے, اور جو ہی مسجد سے باہر نکلیں گے تو کسی کو معافی. تو یہ وہی کلابی تقویٰ ہے کہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچے گا کتا, اور باقی کوئی غلاظت وہ چھوڑنے کو تیار ہے. یہ تقویٰ نہیں ہونا چاہیے. تقویٰ کیا ہے کہ بھائی ایمان والو بڑے گناہ چھوڑ دو جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے, چھوٹے ہم خود ہی معاف کر دیں گے. ہم وضو کرتے ہیں, چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. جب کل ہم جمعہ پڑھیں گے تو اس جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک چھوٹے چھوٹے خود ہی معاف ہوتے رہیں گے, پر جب تک بڑا نہ کریں گے. یہ انڈرسٹوڈ ہے, اس کو یاد رکھیے گا. وَلُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا, اللہ کہتا ہے پھر میں تمہیں بہت عزت والی جگہ میں داخلہ عطا فرماؤں گا, اور وہ کیا ہے جی؟ جنت. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر وداع